दोस्त की बीवी के साथ मैंने सारी रात हलाला किया। सुबह उठा तो देखा वो नहा कर आई थी। मेरा दिल फिर मचलने लगा, लेकिन वो कहने लगी, हो चुका है ना अब हलाला, अब दूर रहो मुझसे। लेकिन उसके गीले बाल और खूबसूरत बदन देखकर मैं बहकने लगा। मैंने उसे फिर से, मेरा नाम करामत है और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम शुएब था। वो बहुत उखड़ मिजाज इंसान था, बात बात पर गुस्सा कर लेता था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। मगर इस सब के बावजूद हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे दो सहेलियों की जोड़ी होती है, एक बहुत खूबसूरत और दूसरी बिल्कुल मामूली सी। मैं वो खूबसूरत सहेली था क्योंकि मैं नरम मिजाज था, धीमे लहजे में बात करने वाला, लड़कियों की बातें समझने वाला, हर वक्त साफ सुथरा रहने वाला और अपने रख रखाव का बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरे हाथ पांव नरम थे, रंग गोरा था, बात करने का अंदाज सबको भा जाता था। मेरी मुस्कुराहट पर अक्सर लड़कियां रुक जाती थीं और मुझसे बात करने का बहाना ढूंढती थीं। उसके मुकाबले में शुएब थोड़ा सख्त मिजाज था, कद में मुझसे लंबा था, जिस्म मजबूत और कसरती था। उसके कंधे चौड़े थे, चलने का अंदाज अकड़ वाला था। वो सिगरेट पीता था, बाल हमेशा बिखरे हुए रखते हुए भी अच्छा लगता था। उसके कपड़े उस पर जचते थे और उसका स्टाइल सबसे अलग होता था। अगरचे उसकी शक्ल इतनी पुरकशिश नहीं थी, होंठ मोटे थे, नाक चिपटी थी, मगर उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं, जिनमें अजीब सी कशिश थी। लोग अक्सर कहते थे कि शुएब हीरो लगता है, मगर मैं समझता था कि हीरो मैं हूँ, क्योंकि जब हम दोनों कहीं इकट्ठे जाते तो लड़कियां मेरी तरफ ज्यादा देखती थीं, मुस्कुराहटें मेरी तरफ आती थीं। मगर अजीब बात यह थी कि इन सब के बावजूद मेरे पास कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। और शुएब की ज़िंदगी में जाने कितनी लड़कियां आ चुकी थीं, वो किसी न किसी के साथ होता ही था और हर हफ्ते किसी नई लड़की का जिक्र ज़रूर करता था। मैं हैरान रह जाता था कि ये लड़कियां आखिर इसमें ऐसा क्या देखती हैं जो मेरे अंदर नहीं। हालांकि मैं हर लिहाज से बेहतर था। एक दिन उसने बड़े संजीदा अंदाज में कहा, करामत, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी के लिए शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब था कि वो वाकई किसी के लिए संजीदा हो गया है। उसने लड़की का नाम बताया, मेहरबाना। मैंने फौरन कहा, दिखाओ तस्वीर। तो वो मुस्कुराकर बोला, इस बार नहीं दिखाऊंगा, तुम बस दुआ करो कि सब अच्छा हो जाए। मैंने हैरान होकर पूछा, तो क्या वो तुम्हें पसंद करती है? उसने बड़े एतमाद से कहा, हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी उसे दिल से चाहता हूँ। ये पहला मौका था जब शुएब के लहजे में नरमी थी, वरना वो हमेशा अकड़ कर बात करता था। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे वाकई किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। मैंने कहा, अच्छा है शुएब, तुम्हें भी आखिर कोई मिल ही गई, और वैसे भी हमारी उम्र हो चुकी है। माँ बाप भी कहते हैं कि अब शादी कर लो। मगर मेरी अपनी हालत ये थी कि कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती थी, या शायद मैं खुद ही ज़्यादा चंचल था, या किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मेरी माँ और बाप कई बार कह चुके थे कि अगर कोई पसंद है तो बता दो, हम शादी करवा देते हैं, मगर मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आई। दूसरी तरफ शुएब का इश्क आग की तरह भड़क चुका था। उसके फ़ोन पर रोज़ मेहरबाना की कॉल आती थी और वो घंटों बातें करता था। फिर कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी नाराज़गी हो जाती थी, फिर सुलह हो जाती थी। उन दोनों के दरमियान जज्बात की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। मैं कई बार देखता कि वो खामोश बैठा सिगरेट पर सिगरेट पी रहा है। चेहरे पर उलझन के आसार होते तो समझ जाता कि फिर लड़ाई हुई है। मगर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे उसका दिल फिर मान गया हो। फिर एक दिन उसने बताया कि दोनों के घर वाले राजी हो गए हैं और शादी तय हो गई है। उसकी खुशी देखकर मुझे वाकई अच्छा लगा। उसने मुझे दावत दी कि शादी में ज़रूर आना। मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। शादी वाले दिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने नीला सूट पहना था, बालों में हल्का सा जेल लगाया हुआ था, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, आज तो तू वाकई दूल्हा लग रहा है। वो मुस्कुराकर बोला, दुआ करना करामत, सब ठीक हो जाए। शादी में शोर था, ढोल बाजे, गाने और खुशी की फिजा थी। औरतें अलग बैठी थी और मर्द अलग। मैं भी बाकी दोस्तों के साथ बैठा था। मैंने उसकी बीवी को नहीं देखा क्योंकि वो पर्दे में थी। शुएब ने भी किसी को दिखाने नहीं दिया, जैसे वो वाकई उसे दुनिया से छुपा कर रखना चाहता हो। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद पहला मौका है जब शुएब ने किसी से सच्ची मोहब्बत की है, क्योंकि मर्द आमतौर पर उसी औरत को दुनिया से छुपाता है जो उसके लिए बहुत खास हो। रात को जब वो रुखसती के बाद रुखसत हुआ तो मैंने दिल से दुआ दी कि उन दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, क्योंकि मोहब्बत की मंजिल शादी तक पहुंचना आसान नहीं होता। मैं सोच रहा था कि जिस शख्स ने ज़िंदगी में कभी किसी को संजीदगी से नहीं लिया, आज वो किसी के लिए अपनी ज़िंदगी बदल रहा है और मैं अब तक तन्हा हूँ। मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था कि शुएब आखिर खुश है। मुझे उम्मीद थी कि ये शादी उसकी ज़िंदगी में वो ठहराव ले आएगी जिसकी उसे हमेशा ज़रूरत ही थी। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त था, लेकिन वो मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त नहीं था, क्योंकि मुझे पता था उसकी हरकतें कैसी हैं। मैं उससे कभी अपने घर की औरतों की बात कभी ना करता, लेकिन वो कर लेता था। इतना ही बताया करता था कि मेरी बीवी मुझसे बहुत झगड़ा करती है। क्योंकि मैं उसको जानता ना होता तो मैं भी यही समझता कि उसकी बीवी बुरी है, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह जानता था। कौन सी बुराई थी जो उसके अंदर नहीं थी? बदतमीज़ ये था, बदजुबान ये था, वो गुस्से को इतना चुरा लेता था, सिगरेट पीता था, और ना जाने कितनी लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आ चुकी थीं। वो लापरवाह भी था, पैसे कम कमाता था, लेकिन बातें ऐसे करता था जैसे सारी दुनिया की कमाई यही करता है। वो बड़े बड़े दावे करता था और फिर झूठ पर वो खुद भी हंस देता था। मैं अक्सर सोचता था कि ये कैसा आदमी है जो खुद अपनी नाकामियों को बड़े बड़े अल्फाज में छुपा लेता है। वो जब बात करता तो ऐसा लगता था कि दुनिया उसी के कदमों में है, मगर जब घर के अंदर कदम रखता तो किसी और ही दुनिया में घर जाता था। मैंने इतना देखा था कि उसकी बातों और उसके अमल में जो फासला था वो बड़ा अजीब था।
وہ اپنی بیوی کے بارے میں اکثر غصے میں کہتا کہ وہ بڑی بدتمیز ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود کو بہت مظلوم دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ اپنے غرور کو چھپانے کے لیے یہ سب کہتا ہے، مگر جب اس کے گھر کے جھگڑوں کا حال سن لیتا تو میرے دل میں ہلکی سی کرن سی اٹھتی کہ شاید اس کے بیانیے میں کچھ سچ بھی ہوگا۔ اس کے جھگڑے ایسے ہوتے تھے کہ اچانک گھر چھوڑ کر نکل جاتا، وہ کہتا کہ جا رہا ہوں اور پھر فون بند کر کے غائب ہو جاتا۔ اس کا فون بعد میں سنتا کہ 2-2 بجے تک وہ میرے پاس بیٹھا رہتا ہے، آنکھوں میں الجھن اور ماضی کے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے۔ وہ سونگتا ہوا چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ میں اسے سزا دیتا ہوں، میں گھر سے نکل کر کہہ دیتا ہوں کہ میں جان دینے جا رہا ہوں اور تم سوچو مر گیا ہوں، اور جب وہ واپس آتا تو اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر میرے سامنے اس کی بیوی عاجزی سے معافی مانگتی اور وہ پھر بڑی نرمی سے سلوک کرتا۔ 1-2 ہفتے سب کچھ ٹھیک چلتا، پھر سے وہی چکر شروع ہو جاتا۔ میں نے اس دن اچھے سے سمجھایا کہ یہ سب کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا تم جان بوجھ کر اسے الو بنا رہے ہو، میں نے کہا تم اسے ٹارچر کر رہے ہو۔ اس نے آواز کی توسیع سے کہا کہ عورتیں آج کل بڑی بدتمیز ہیں، انہیں یہی سکھانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اور اگر وہ دن آئے جب وہ سب حقیقت بن جائے گی تو تمہاری بظاہر محبت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے بے پرواہ نظر کر کے کہا کہ وہ میرے قابو سے باہر کبھی نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا تم جتنا چاہو قابو کر لو، مگر محبت کے نام پر ظلم کو چھپا کر رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ پھر گھر سے بھاگ کر آیا تو میں نے اسے دیکھا کہ آنکھوں میں اور بھی زیادہ تاریکی ہے۔ اس نے کہا آج اس نے کچھ کہا جو مجھے بہت چبھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا کہا؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستگی سے بتانے لگا کہ اس نے کہا تم نے میری عزت جاتی ہے، تم ایسے ہو کہ میں تمہیں کبھی بدل نہیں پاؤں گی۔ ان الفاظ نے اس کے اندر کی انا کو چھیڑا۔ اس نے کہا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے گی تو میں اسے سبق سکھا دوں گا۔ میں اندر سے ٹھنڈا ہو گیا، مجھے دکھ ہوا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں جانتا تھا کہ شعیب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کبھی تبدیلی نہیں لائے گا، وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو اپنے جاہل فہیم سے جواز بنا لیتا ہے۔ اس دن میں نے دل میں ٹھانی کہ میں اپنے دوست کو بار بار نکالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے سوچا کہ وقت خود سب کچھ سکھا دے گا، مگر دوست ہونے کے ناطے میں اس کا ساتھ بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پڑوس میں لوگوں کی باتیں سنائی دینے لگی تھیں، لوگ کہنے لگے کہ شعیب ہمیشہ سے مشکل میں رہتا ہے، اس کی بیوی کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی رات بھر گھر میں شور ہوتا، پھر کچھ دن خاموشی، پھر سے وہ شور سب سن کر میری روح اٹھتی تھی۔ میں ایک طرف اس کی دوست ایمانداری کا فریضہ نبھانا چاہتا تھا اور دوسری طرف اس کی بیوی کا دکھ دیکھ کر میرا دل جلتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ کوئی درمیانی راستہ نکالوں، مگر ہر بار شعیب کی ضد آڑے آ جاتی۔ ایک رات جب وہ پھر میرے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں سگریٹ کے ساتھ کچھ تھیلے تھے، وہ تھکا ہوا سا لگ رہا تھا۔ میں نے چائے بنائی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ پلٹ کر کہنے لگا کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کے بارے میں کبھی بات مت کرو، کیونکہ وہ میری زندگی کا حصہ ہیں اور تمہیں نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں، میں نے تمہیں اچھے سے جان لیا ہے، مجھے پتا ہے تم کیا ہو۔ اس نے سخت نظروں سے دیکھا اور کچھ نہیں بولا، پھر وہ لیٹ گیا اور خاموشی سے سو گیا۔ میں نے اس کی چادر پر ہاتھ پھیر کر سوچا کہ یہ آدمی کتنے رنگ بدل لے گا اور کب اپنی حقیقت کا اعتراف کرے گا۔ کیا وہ کبھی اپنے اندر کی برائیوں کو ٹھیک کرے گا یا وہ ہمیشہ دوسرے کو سزا دیتا رہے گا؟ میں اس وقت بہت الجھا ہوا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ شعیب کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس خاموشی میں خوف کی لہر تھی کہ شاید وہ ایک دن ایسا قدم اٹھائے جس کا نتیجہ دونوں کے لیے تباہ کن ہو جائے گی۔ میں نے دل میں ایک وعدہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہوگا میں اس کی بیوی کا خفیہ طور پر خیال رکھوں گا اور جہاں تک ممکن ہوگا اس کو ایسے راستوں سے روکوں گا جو کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایک دن وہ میرے گھر آ گیا، اس کے چہرے پر ایسی تھکن تھی جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو، آنکھیں لال تھیں اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سیدھا اندر آ گیا، جیسے کسی نے پیچھے سے دھکیل دیا ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ شعیب آخر اس حالت میں کیوں آیا ہے۔ اس کے کپڑے بھی میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کہا بیٹھ جا، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بغیر کچھ کہے صوفے پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے پہلے بھی اسے روتے دیکھا تھا، مگر اس بار جو کچھ دیکھا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ باقاعدہ سسک رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑی چیز اس سے چھین گئی ہو۔ میں نے پانی کا گلاس دیا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انکار کر دیا۔ میں نے پھر سے کہا کیا ہوا ہے، آخر بتا بھی دو۔ تو وہ بولا کرامت میری مہر سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں نے غصے میں اس کو طلاق دے دی۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ ابھی تو ان کی شادی کو 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا کہا تو نے، طلاق دے دی؟ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور پھر سے رونے لگا۔ وہ بولا میں نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، اس کے گھر والے بھی اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ میں نے حیرت سے کہا تو یہ سب کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچا، اب کیوں پچھتا رہا ہے؟ اس نے آنسو صاف کیے اور بولا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کرامت، وہ میری حرکتوں سے واقف ہو گئی تھی، اسے پتہ چل گیا کہ میں جھوٹ بولتا تھا، میں ڈرامہ کرتا تھا۔ اس دن وہ غصے میں میرے پاس آئی تو میں نے اپنی غلطی نہیں مانی اور الٹا اسے برا بھلا کہہ دیا۔ پھر جب وہ مزید بولی تو میں نے غصے میں طلاق دے دی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا کر دیا ہے۔ وہ میری زندگی تھی، وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر توڑ دیا۔ میں نے کہا طلاق کوئی کھیل نہیں ہوتی شعیب، غصے میں دی جائے یا پیار سے دی جائے، طلاق ہی ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور کہا ہاں ہو گئی ہے۔ میں نے 3 دفعہ بولا۔ میں نے کہا پھر اب کیا رہ گیا پیچھے؟
تو اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کچھ بھی نہیں، مگر دل مان نہیں رہا۔ کرامت دل کہہ رہا ہے کچھ کرو۔ میں نے کہا اب کیا کر سکتا ہے تو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا، ہم حلالہ کریں گے۔ میں نے چونک کر کہا تو پاگل ہو گیا ہے، تو اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے تھکے لہجے میں کہا کہ میں جانتا ہوں میں نے بہت برا کیا، لیکن اب کے بعد میں کوئی برا کام نہیں کروں گا، یہ میری آخری غلطی تھی۔ میں نے کہا اور مہر اس پر راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ مان گئی ہے کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اس کو یقین کیسے دلوایا؟ تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ میں نے اس کے سامنے رو کر دکھایا۔ میں نے حیرت سے کہا تو رویا بھی؟ تو اس نے کہا ہاں کرامت، مرد کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، عورت کے آنسو تو عام ہوتے ہیں، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، لیکن جب مرد روئے تو وہ عورت کے دل کو دہلا دیتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دل کی ساری بات رکھی، اس کے پاؤں چھوئے، اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ سمجھ گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے رو دی۔ اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی تھی۔ میں نے سوچا کہ واقعی کچھ عورتیں کتنی مخلص ہوتی ہیں جو اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی محبت کو نہیں چھوڑتی۔ وہ شعیب جیسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں جس نے نہ صرف اسے ستایا بلکہ طلاق بھی دے دی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیچاری لڑکی کو پتہ ہی نہیں وہ کس آگ میں جلنے جا رہی ہے، مگر اس وقت شعیب کی حالت دیکھ کر میں کچھ بول نہ سکا۔ وہ بولا کہ مسئلہ یہ ہے کرامت کہ اب حلالہ کیسے ہوگا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ تو میری مدد کر۔ میں نے چونک کر کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ ممکن نہیں، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کرامت مجھے صرف تجھ پر بھروسہ ہے، بس ایک رات کی بات ہے، اگلے دن تو اس کو طلاق دے دینا۔ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، اگر میں یہ نہ کروں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے آہستگی سے کہا مرد کے لیے یہی سزا رکھی گئی ہے اور میں یہ سزا قبول کرتا ہوں، پر تو میرا دوست ہے، میری مدد کر دے، بس یہ برا وقت ہے، گزر جائے گا۔ میں چپ ہو گیا، دل میں کئی طرح کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ضمیر کہتا تھا انکار کر دو، مگر دوستی کا احساس روکتا تھا۔ میں شعیب کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ کہہ نہ سکا، وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبا جا رہا تھا، جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ آخرکار میں مان گیا، میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی تیرا فیصلہ ہے تو میں تیری مدد کروں گا، مگر دل میں ایک خوف تھا کہ یہ سب کسی بڑے انجام کا آغاز ہوگا۔ اگلے دن شعیب نے اپنی بیوی کو بھی تیار کر لیا۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اپنی تقدیر کے آگے جھک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، مگر آنکھوں میں اب بھی شعیب کے لیے محبت چھپی تھی۔ اس دن نکاح کے لیے ہم سب اس کے گھر پر موجود تھے۔ کمرے میں سناٹا تھا، مولوی صاحب قرآن سامنے رکھے بیٹھے تھے، شعیب کے چہرے پر پسینہ تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، اور مہر پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور مجھے لگا جیسے فضا میں ایک بوجھ سا اتر آیا ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید کسی کی قسمت بدل دے گا۔ جب میں کمرے میں گیا مہر کے پاس، جو کہ اب میری بیوی تھی، تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ شعیب کو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے، لیکن اتنی حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی، جیسے کوئی برسوں سے روتا رہا ہو، لیکن اس اداسی کے باوجود وہ اتنی دلکش تھی کہ نگاہ ہٹانا مشکل تھا۔ کمرے میں شادی کی سجاوٹ تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی خاموشی نے اس ماحول کو سنسان بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، سفید لباس میں، بال کھلے ہوئے اور چہرہ بغیر کسی مسکراہٹ کے بالکل سنجیدہ۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لائٹ بند کر دو، تو اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں لائٹ بند کر دو، میں کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میرے لیے یہ سب ایک برا خواب ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس لمحے کو میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت راز سمجھ رہا ہوں وہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو پتا ہے میں کون ہوں، شعیب نے بتایا تو ہوگا میرے بارے میں؟ وہ بولی ہاں بتایا تھا، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ رات خاموشی میں گزر گئی، وہ روتی رہی، میں جاگتا رہا۔ میرے لیے وہ رات خوابوں کی رات تھی، لیکن اس کے لیے ایک سزا تھی۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھا تو دل پھر سے دیوانہ ہو گیا، وہ چہرہ جیسے کسی فرشتے کا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ مہر جو کچھ ہو گیا وہ ماضی ہے، تم اب میری زندگی ہو، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ لیکن وہ بولی کہ جو ہونا تھا ہو چکا، اب آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تم بہت خوبصورت ہو، بہت نیک ہو، اور میں جانتا ہوں کہ شعیب نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اس نے تمہیں دھوکے دیے ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں وہ سب عزت دوں گا جو تمہیں کبھی نہیں ملی، میں تمہیں دکھ نہیں آنے دوں گا، میں تم سے سچی محبت کروں گا، میں شعیب سے زیادہ کماتا ہوں اور اس سے زیادہ تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ محبت صرف درد نہیں ہوتی، محبت میں سکون بھی ہوتا ہے۔ وہ میری بات سنتی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ضد تھی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ بولی کہ میں اسی آدمی سے محبت کرتی ہوں، چاہے وہ جیسا بھی ہے، میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، وہ انسان تمہارے لائق نہیں، وہ تمہیں اذیت دیتا رہا، تمہیں کمزور کرتا رہا، پھر بھی تم اسے چاہتی ہو۔ وہ بولی کہ ہاں میں اسے چاہتی ہوں، اور اگر آپ نے میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، میرا دل رو پڑا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی یہ لڑکی محبت میں پاگل ہے،
وہ محبت جو انسان کو زندہ نہیں رکھتی بلکہ اندر سے جلا دیتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت کسی کی مرضی سے نہیں بدلتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہزار کوششیں کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخرکار میں نے اس کی آنکھوں میں وہ عذاب دیکھا جو شاید شعیب کے بغیر جینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ اگلے دن میں نے اسے طلاق دے دی، میں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ واپس چلی گئی اس کے پاس جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ جب وہ جا رہی تھی تو میں نے بس اتنا کہا کہ کبھی تمہیں احساس ہوگا کہ میں تمہارے لیے کتنا سچا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس چلی گئی جیسے وہ اس زندگی سے نکلنے آئی ہی اسی لمحے کے لیے تھی۔ آج برسوں بعد جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ شاید مہر واقعی محبت میں پاگل تھی، ورنہ اس موقع پر اسے نئی زندگی مل سکتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ خوشیاں قبول نہیں کرتے، وہ صرف دکھوں کو اپناتے ہیں، اور مہر انہی میں سے تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شعیب اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی چالاکیاں۔ اس کے انداز بدل گئے لیکن نیت وہی رہی۔ مہر نے تو سوچا تھا کہ شاید اس بار وہ بدل جائے گا، وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے دل میں امید جاگی تھی کہ شاید اب وہ ذرا سنجیدہ ہو جائے، شاید اب وہ ذرا محبت سے پیش آئے، مگر شعیب کا دل وہی پتھر کا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مہر کو اپنے لفظوں میں الجھا رکھا، کبھی کہتا کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، کبھی کہتا کہ اگر وہ روٹھ گئی تو وہ مر جائے گا۔ مہر کا دل نرم تھا، وہ ہر بار اس کی باتوں میں آ جاتی تھی، وہ اپنے آنسو چھپا لیتی تھی اور اپنے زخموں پر مسکراہٹ کا پردہ ڈال لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایک دن شعیب واقعی بدل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے، سال بدل گئے اور وہ امید اسی طرح مٹی میں دفن ہوتی چلی گئی۔ شعیب نے اپنی فطرت نہیں بدلی، وہ اب بھی جھوٹ بولتا، وہ اب بھی دوسروں سے تعلق رکھتا۔ مہر کو پتہ چلتا تو وہ رات رات جا کر روتی رہتی، مگر پھر بھی صبح وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، بچوں کو تیار کرتی اور اس کے کپڑے استری کرتی۔ اس کے لیے یہ سب معمول تھا۔ اس کے دل میں محبت کا وہ دریا تھا جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو مارتی رہی، اپنے جذبات کو دباتی رہی تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بچوں کو باپ کا سایہ چاہیے، وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں کبھی اجڑنے نہ پائیں۔ اس نے اپنے آنسو چادر کے کونے میں چھپائے اور دنیا کے سامنے مسکراہٹ رکھ لی۔ شعیب کو اس بات کی کبھی پرواہ نہ ہوئی کہ مہر اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا رہا، وہ اس کے صبر کو نادانی کہتا رہا، وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر بار مہر کو ہی قصوروار ٹھہراتا، کہتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہے، ضرورت سے زیادہ سوچتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود اپنی بد کرداری چھپانے کے لیے یہ سب بہانے بناتا تھا۔ مہر کو جب بھی احساس ہوتا کہ وہ پھر سے دھوکے میں ہے، وہ بس اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے گڑ گڑاتی تھی کہ یا رب میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اس نے ایک ایک دن ایسے گزارا جیسے کوئی سزا کاٹ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتی رہی۔ جب اس کی گود میں پہلا بچہ آیا تو وہ خوشی سے رو پڑی۔ اسے لگا کہ شاید اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ بچے کے آنے سے اکثر مرد بدل جاتے ہیں۔ لیکن شعیب نہیں بدلا، وہ اب بھی اپنی دنیا میں مگن رہا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی دفتر کے بہانے اور کبھی موبائل کی دوسری طرف۔ مہر کی امید ہر روز ٹوٹتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے پیار سے بات کرے، اس کے ساتھ وقت گزارے، لیکن وہ ہر روز نئے بہانے بنا لیتا۔ مہر کا چہرہ دن بدن زرد ہونے لگا، آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے بن گئے۔ وہ تھک چکی تھی، مگر اس کے اندر ایک عورت تھی جو ابھی بھی اپنی محبت کے وجود کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی چاہتی تھی کہ ایک دن شعیب آ کر کہے کہ تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا، بلکہ شعیب نے ایک دن اس پر الزام لگا دیا کہ وہ بدل گئی ہے، کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ مہر نے مسکرا کر کہا کہ بدل تو تم گئی ہو، مگر الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ شعیب نے اس کے جذبات کی کبھی قدر نہیں کی، وہ اس کے صبر سے فائدہ اٹھاتا رہا، وہ ہر بار اپنے جھوٹوں کو سچ بنا کر پیش کرتا رہا، وہ مہر کے دل کو کچلتا رہا۔ مہر اب ایک ماں تھی، ایک بیوی تھی، ایک مظلوم عورت تھی جو ہر رات آنسو بہاتی تھی، مگر صبح سب کچھ بھول کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو کسی حال میں برباد نہ ہونے دے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہونے لگے۔ مہر کے چہرے کی چمک مانت پڑ گئی، لیکن اس کی وفا وہی رہی۔ وہ اب بھی اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے سنبھالتی اور اس کے جھوٹ پر خاموش رہتی۔ شعیب اب بھی وہی شخص تھا جسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کس خزانے کو ٹھکرا دیا ہے۔ وہ باہر لوگوں کے سامنے شوہر بن کر فخر کرتا، لیکن اندر سے وہ خالی تھا، اور شاید مہر بھی اب خالی ہو چکی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عورت کی وفا کے سامنے مرد کی وفا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھایا جائے۔ عورت کے اندر وہ صبر ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے، وہ وفا ہے جو وقت کو بدل دے، مگر قسمت کے کھیل عجیب ہیں۔ بعض اوقات اپنی وفادار عورتوں کے نصیب میں ایسے مرد لکھے جاتے ہیں جو ان کی آنسوؤں کو پانی سمجھ کر بہا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنی زندگی کسی کے لیے قربان کر دیتی ہیں، آخر میں وہی سوال کرتی ہیں کہ آخر انہیں بدلے میں کیا ملا۔ شعیب اور مہر کی زندگی اب بھی چل رہی ہے، وہ اب ماں باپ بن چکے ہیں، مگر حالات وہی ہیں، وہی جھگڑے، وہی روٹنا، وہی الزام۔ مہر اب بھی بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے، وہ اب بھی راتوں کو جاگتی ہے جب شعیب باہر ہوتا ہے تو وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید آج وہ بدل گیا، شاید آج وہ پیار سے بولے کہ تم تھک گئی ہوگی، مگر ہر بار دروازہ کھلتا ہے تو ایک خاموشی اندر آتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید محبت ایک سزا ہے، خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو سچی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی روح تک دے دیتی ہیں، مگر بدلے میں زخم پاتی ہیں۔ ان کی کہانیوں کا انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، وہی
आंसू, वही खामोशी, वही तन्हाई और वही उम्मीद जो कभी पूरी नहीं होती। महर आज भी वही औरत है जो मोहब्बत के नाम पर खुद को कुर्बान कर चुकी है। वो अब मुस्कुराती है मगर वो मुस्कुराहट दुख भरी है। उसके बच्चे जब उसके पास बैठते हैं तो वो उनके लिए हंस देती है, लेकिन उसके दिल में एक दर्द छुपा होता है जो कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी इसी तरह चल रही है। शुएब अब भी अपनी राहों पर है। महर अब भी अपनी दुनिया में सब्र के दिए जला रही है। मैंने जब आखिरी बार उन्हें देखा तो महर के हाथों में दुआ की तस्बीह थी। वो कुछ मांग रही थी, शायद अपने शोहर के बदलने की दुआ, शायद अपने बच्चों के अच्छे नसीब की दुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली मुलाकात में थी, मगर अब इस चमक के पीछे सब्र का समंदर था। ये कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस चलते रहते हैं। एक उम्मीद के सहारे, एक दुआ के सहारे, एक सब्र के सहारे। महर अभी अपने रब के हजूर कहती होगी कि मेरा शोहर ठीक हो जाए, कि मेरा घर सलामत रहे। और शुएब अभी वही शुएब है जो अपनी दुनिया में गुम है। वो दुनिया जिसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। अफसोस इस बात का नहीं कि वो अभी भी नहीं बदला। अफसोस इस बात का है कि एक औरत ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के नाम कर दी जो कभी उसके लायक ही नहीं था। ये सोचकर दिल दुखता है कि उसने इतना अच्छा मौका भी हाथ से गंवा दिया जो उसके लिए एक नई जिंदगी बन सकता था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। उस आदमी के लिए जो कभी उसकी आंसुओं की कदर नहीं कर सका। आज भी शायद वो रात के अंधेरे में रोती होगी, सोचती होगी कि काश उस वक्त उसने फैसला बदल लिया होता, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जिंदगी इसी तरह चल रही है और शायद हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। औरत की मोहब्बत एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराइयों को कोई नहीं नाप सका। औरत जब मोहब्बत करती है तो वो दिल से करती है, खुलूस से करती है। उसकी मोहब्बत में कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो ये नहीं सोचती कि बदले में क्या मिलेगा। वो सिर्फ ये जानती है कि जिससे मोहब्बत की है वो उसकी दुनिया है, उसका जीना मरना उसके नाम है। औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, लेकिन जब वो किसी से दिल लगा बैठती है तो फिर वो शीशे की तरह टूट कर भी उसी की रहती है। वो चाहे जख्म खाए, चाहे रुसवाई झेले, चाहे रात रात भर रोती रहे, मगर छोड़ना नहीं जानती। औरत के लिए मोहब्बत इबादत बन जाती है। वो अपने महबूब के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है जो शायद दुनिया की कोई ताकत बर्दाश्त ना कर सके। वो उसके गुस्से को भी प्यार समझ लेती है, वो उसके जुल्म को भी किस्मत मान लेती है, वो उसके झूठ पर भी यकीन कर लेती है, क्योंकि उसके दिल में यकीन होता है कि एक दिन वो बदल जाएगा। एक दिन वो समझेगा कि कोई औरत इससे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। औरत के लिए मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सांसों की तरह ज़रूरी होती है। वो उसके बगैर जिंदा तो रहती है मगर जी नहीं पाती। औरत के लिए शौहर या महबूब सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो उसका जहां होता है। उसकी इज्जत, उसकी दुआ, उसकी नींद, उसकी खुशी, सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। वो चाहे टूट जाए मगर अपने रिश्ते को टूटने नहीं देती। वो चाहे जल जाए मगर अपने घर की लू को बुझने नहीं देती। औरत वो मखलूक है जो अपने आंसू भी मुस्कुराहट में बदल लेती है ताकि उसका प्यारा परेशान ना हो। वो खुद जख्मी होती है मगर मरहम दूसरों के जख्मों पर रखती है। वो खुद भूखी रह जाती है मगर दूसरों के पेट भर देती है। वो खुद तन्हा रह जाती है मगर अपने रिश्ते को अकेला नहीं छोड़ती। जब औरत किसी मर्द से दिल लगा लेती है वो उसके घर से जिंदा निकलने की दुआ नहीं मांगती, वो तो ये दुआ मांगती है कि मर भी जाए तो उसकी बाहों में मरे, उसके नाम की होकर मरे। औरत के लिए मोहब्बत खेल नहीं होती। वो उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपनी इज्जत और अपना ख्वाब सब कुर्बान कर देती है। औरत को अगर कभी धोखा मिले तो वो टूट जाती है मगर अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं छोड़ती। वो मर जाती है मगर किसी और का हाथ नहीं थामती। एक सच्ची औरत वो है जो एक बार मोहब्बत करे तो फिर उम्र भर उसी के नाम रहती है, चाहे वो शख्स उसके साथ जुल्म करे, बेवफाई करे या छोड़ दे, मगर वो फिर भी उसके लिए दुआ मांगती है, वो उसके लिए रोती है, उसके लिए जीती है। औरत की मोहब्बत वो चिराग है जो तूफान में भी नहीं बुझता, वो आग है जो जलकर भी रोशनी देती है, वो वादा है जो टूटने के बाद भी दिल में कायम रहता है। ये सच है कि औरत जब किसी मर्द से मोहब्बत करती है तो फिर उसके घर से मरकर ही निकलना पसंद करती है।